खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और प्रोग्राम में अब जानेंगे छोटा अमल अजीम सवाब। जी नाज़रीन, आज मैं आपको एक लड़की के रिश्ते के बारे में छोटा सा अमल बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था और किसी सिस्टर ने शायद इसको सही सुना नहीं था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप अगर हो सके तो एक दफ़ा और रिपीट कर दीजिए। तो लिहाजा में उनकी खिदमत में भी और नाज़रीन भी इसको देख लें, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल लड़कियों के रिश्तों का बड़ा मसला है और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसकी बेटी के लिए नेक और अच्छा उसको दामाद मिले ताकि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। तो और रिश्ते ना होने के बराबर हैं, और अच्छे रिश्ते तो आप देखें कि हर एक घर में इस चीज़ की बहुत मतलब शिद्दत से कमी महसूस करते हैं कि जिनके यहाँ लड़कियाँ होती हैं वो कहते हैं कि कोई अच्छा लड़का उन्हें चाहिए। तो इस चीज़ का भी हल देखें, हर चीज़ कुरान शरीफ में है। तो इसके लिए आप एक कुरान शरीफ की मैं एक छोटी सी वो अमल बताऊँगी, नमाज। तो इंशाल्लाह जब आप ये पढ़ेंगी तो उसके वजह से आप परवरदिगार आपको बेहतरीन रिश्ता देगा और जल्द आपको ये रिश्ता मिलेगा। तो ये रिश्ते के बारे में ये एक अमल है कि ये आपने जो है आप जब आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, जल्दी हो जाए, तो आप ऐसा करिए कि जुमे की नमाज के बाद आप जो है 2 रकत नमाज पढ़िए। जुमे की जब नमाज पढ़ लें उसके बाद 2 रकत नमाज पढ़िए, और जो कुरान शरीफ में नमाज अदा करने के बाद जो है ना, और जब नमाज पढ़ें आप तो उसमें जो कुछ भी मतलब सूरत अलहम्द के बाद जो भी आयत आपको आयतें जो भी याद हैं, जो भी आपको याद है, अल्लाह में कुल है, इन्ना अंज़लना है, जो भी मतलब आपको याद है वो उसमें पढ़िए अलहम्द के बाद पढ़ने के बाद 2 रकत में ये जो है आपने जो भी आपको याद है वो पढ़ लीजिए। और जब आप नमाज ख़त्म कर लें, और नियत आपने यही करनी है कि आपकी हाजत की, क्योंकि आपकी हाजत है तो नियत भी आपने हाजिरी की करनी है ये। और इसके बाद जब ये आप ख़त्म कर लें नमाज 2 रकत, तो सजदे में जाके 21 मरतबा आपने जो है सूरत मुज़म्मिल को पढ़ना है। 21 दफ़ा 21 टाइम्स आपने ये सूरत मुज़म्मिल जो है वो सजदे में पढ़नी है। तो ये अगर बहुत मतलब इतनी अगर आप चाहती हैं कि आपको ऐसे नहीं पढ़ सकती, तो सज जगह जो है वो आपने माथे के करीब ले जाइए, किताब को नीचे रख के और आप पढ़िए। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये आप ये पढ़ लेंगे, ये आप कर लेंगी, तो यकीन जानिए कि इसमें लिखा है कि आप 1 हफ़्ते के अंदर आपके लिए बेहतरीन परवरदिगार आलम रिश्ता जो है वो आपके लिए भेजेगा, जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। इसके साथ ही मैं आपको ये तो एक अमल था लड़की बच्ची की शादी के लिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और मतलब मौला अली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद 81 मरतबा खुदा का नाम अल हलीमो पढ़ेगा। लेकिन देखें हर नमाज के बाद पढ़ना 88 मरतबा अल हलीमो, कितना मतलब आसान है। आप जब नमाज पढ़ लें तो 88 मरतबा जो है अल हलीमो पढ़ेंगी, तो आपके जो अंदर के तमाम बुराइयां हैं, तकब्बुर है, हसद है और बुखल है, ये सब ज़ाइल हो जाएगा, और आप तमाम इससे जो है ना वो जो है बरी जमा हो जाएंगे। और आपके जो अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सुधारें और हम पर ऐसे बने जैसे हमारा रब चाहता है, तो ये तस्बीह को ज़रूर हम शामिल रखें। 88 दफ़ा है अल हलीमो, इसे पढ़ने से तमाम जो अंदर की बुराइयाँ वो ज़ाइल हो जाएंगी, और आप खुद ब खुद मतलब इस तरफ आपका रुझान ही नहीं जाएगा गुनाहों की तरफ, और आपकी कोशिश यही होगी कि हम नेक रास्ते पे चलें और नेक अमाल करें। तो इसके लिए हमें खुद भी अपनी नियत बनानी होती है और ख़ुद अपने आप को इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक तस्बीह है और जो कि बहुत आसान है, और परवरदिगार का नाम है अल हलीमो। तो इसे आपने 88 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ने के बाद ब खुद आपका नफ्स जो है वो सब इन बुराइयों से पाक हो जाएगा, और आपकी बुराइयाँ भी जो हैं वो भी ज़ाइल हो जाएंगी। जो आपने बुराइयाँ आपसे हुई थी वो भी परवरदिगार उसे धो देगा। तो देखिए कितनी बेहतरीन ये तस्बीह परवरदिगार के नाम की है। और इसके बाद एक और मैं आपको सूरह बताना चाहूँगी, सूरत सजदा। अगर ये आप अपने घर में पढ़ती रहेंगी, इसकी तलावत करती रहेंगी, तो 3 माह तक लिखा है कि इसमें शैतान घर में शामिल आएगा नहीं, अंदर दाखिल नहीं होगा। और ये तो आप पढ़ती रहेंगी। अगर आप ये पढ़ते ही रहें तो देखिए आपके घर में जब शैतान ही नहीं दाखिल होगा तो आप वो तमाम बुराइयों से आप, आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, आप सब कुछ इन बुराइयों से बच जाएंगे। जब बुराइयों से बचेंगे तो खुद ब खुद देखें आप सारे नेक अमाल आपसे होंगे, और जो कि आपके ज़रिया निजात मिलेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर। जी नाज़रीन, आते हैं जो करंट अफेयर्स के मामलात हैं, ताज़ा तीन अखबार है और ताज़ा तीन ख़बरें हैं। सियासी मामला से पहले सबसे पहले जो रोज़ाना की कुछ हमारी अपनी एक तकदीर शायद लिखी गई है कि बहुत ही बुरी खबरें कराची से ख़ास तौर पे आ रही हैं, लेकिन इसको चेंज करने के हवाले से भी जो इक़दामात हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। कल कराची के इलाके कटी पहाड़ी के नज़दीक फायरिंग से जाफ़र इंसारी और काशिफ रिजवी शहीद हो गए, और जबकि इससे पहले हुसैनाबाद बेकरी में कराची के इलाके में वहाँ पर फायरिंग में फ़िदा हुसैन शहीद हुए। तो 3 शहादतें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं, और इनका जुर्म यही है कि ये शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भी कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जो 16 अगस्त गुजरी है
آپ کو سانحہ چلاس کا یاد ہوگا کہ وہاں پر بسوں سے اتار کے جس انداز سے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو جو اپنے گھر عید منانے جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا. اور وہ تب سے لے کر اس سے بھی پہلے کی اگر ہسٹری دیکھیں تو یہ واقعات 1963 سے جاری ہیں. اور اگر اوسط نکالی جائے تو ہر دوسرے دن 3 شیعہ مومنین جو ہیں وہ قتل یا شہید ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک جو آپ نے دیکھا کہ کراچی میں سلسلہ بالکل نہیں رک رہا. یہاں پر تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے، انقلاب کی بات بھی ہو رہی ہے، اور بہت سی ایسی تنظیمیں، خاص طور پہ شیعہ تنظیمیں، ان کے اکابرین، ان کے رہنما ڈاکٹرز ہیں یا کسی بھی ایسے شعبے سے منسلک ہیں جو اپنا نام بھی رکھتے ہیں، اور دیگر نہ صرف شیعہ کمیونٹی کے لیے بلکہ ہر انسانیت کے لیے وہ ایک فائدہ مند یا ایک اپنے کردار ادا کرنے کے لیے اس کو شعبے میں شامل ہیں، تو ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے کوئی بھی اب تو دیگر میڈیا پہ کوئی خبر نہیں چلائی گئی، اور اس پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 2 افراد شہید ہو گئے ہیں، لیکن جس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے اس کی وجہ نہیں بتائی جاتی. کچھ وقتی طور پہ دھرنے یا وقتی طور پہ اس قسم کی بات کی جاتی ہے، احتجاج کی بات کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اگلا دن آتا ہے ہمیں ایک اور نئی خبر مل جاتی ہے، اور پرانی جو خبریں ہیں وہ ایک ماضی کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن اصل حقیقت میں جو کمی ہے وہ انہی شہداء کے جو ورثاء ہیں ان سے اگر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ زخم ابھی بھی ان شہداء کے ورثاء کا بھرا نہیں ہے. تو چاہیے کہ جو بھی ہمارے رہنما ہیں، جو بھی مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، جو اس وقت جن کی ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے، خاص طور پہ کراچی یا سندھ کے، تو اس حوالے سے ان کو بھی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لانگ مارچ یا انقلاب مارچ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، لیکن کراچی کا امن و امان یا وہاں پر جو فورسز ہیں یا وہاں کی جو پولیس ہے یا وہاں کی جو انتظامیہ، وہ ان کو اپنا جو کام ہے وہ وہیں پہ کرنا ہے، اور وہ کس انداز سے کرنا چاہیے وہ بہت ہی اس کے معیار سے بالکل بہت ہی پیچھے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک SHO غضنفر صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو کوئی ایسا پولیس والا بھی اگر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، ایون جج باقر رضوی صاحب کا بھی ہم نے سنا کہ ایک جج جو ہے وہ بھی ہٹ لسٹ پہ ہے. تو یہاں پر جو ہم نے اس وقت اعلان کیا ہوا ہے آزاد انقلاب مارچ کے حوالے سے، ایک بڑی جماعت نے جو اعلان کیا ہے مجلس وحدت مسلمین نے، تو شاید اس ایک خواب یہ بھی ہے یا ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اس اعلان کے بعد جو شیعہ کلنگ ہے اس کا سلسلہ اب ختم ہوگا. مجلس وحدت مسلمین نے ان شیعہ کلنگز سے متعلق اور پھر انقلاب مارچ میں مزید جان ڈالنے کے لیے اب نہ صرف اسلام آباد بلکہ ملک کے تمام حصوں میں بھی دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے. تو یہ بھی ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہوگا، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان احتجاجوں کی جب کال دی جاتی ہے تو اس میں بھرپور انداز میں بندے شامل ہوں. اور حکومت جو اس وقت واقعی بیک فٹ پہ تھی کچھ گھنٹے پہلے، لیکن اب یہ انقلاب کس طرف جا رہے ہیں، اگلی خبریں اسی سے متعلق ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، کہ جو شیعہ کلنگ ہے وہ تھم نہیں رہی، رک نہیں رہی، اور اس پر ہماری جو سندھ حکومت ہے وہ بالکل خاموش ہے. اور جو مجموعی طور پہ 4 یا 5 کروڑ شیعہ مومنین ہیں وہ اس قسم کی خبریں جب پڑھتے ہیں تو شاید ان کے لیے بھی یہی ایک روٹین کی خبریں ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے 1-2 دن شہادتیں جو روزانہ کی ہیں وہ تو ہم نے لینی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک بھی جان اگر ناحق چلی جاتی ہے تو اس پر دیگر جو ذی شعور انسان ہیں، باضمیر انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اٹھنا، ان کا یہ آواز بلند کرنا، یہ ان کا ایک دینی فرض بن جاتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے حوالے سے آپ کس انداز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو یہ خاموشی نہیں رہنی چاہیے. ناظرین، ٹیلی فون نمبرز بھی آ گئے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اب کیا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ آپ اس حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 14 اگست سے لے کے اب تک جو آج 18 تاریخ ہو گئی ہے تو چوتھا دن ہے انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کے حوالے سے. اور اس سے پہلے بھی اگر پورا ہفتہ دیکھیں تو پہلے کنٹینرز رکھ دیے گئے تھے، مختلف رکاوٹیں، اور پھر ایون 13 اور 14 اگست کی جو درمیانی شب تھی، نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا تھا کہ ہم کسی کو بھی اس قسم کی انقلاب مارچ کی یا آزادی مارچ کی اجازت نہیں دیں گے. پہلے تو وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک اس قسم کی توقع نہیں کی جا رہی تھی میاں برادران یا نون لیگ کی حکومت سے کہ وہ بالکل فری ہینڈ دے دیں گے ان دونوں مارچوں کو اسلام آباد آنے کا. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب لگا. لیکن یہاں جو ایک ہو سکتا تھا کہ راستے میں اگر پکڑ دھکڑ ہوتی یا راستے میں جتنی رکاوٹیں قائم کی جاتی اور خدا نخواستہ اگر کچھ اور لوگ شہید ہو جاتے
تو اس وقت جہاں پر حکومت اب کھڑی ہے تو اس وقت جو اطمینان ان کو موجود ہے، کیونکہ بہت سی غلطیاں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ کی طرف سے اب ناقدین بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کے جو سٹانس ہیں یا ابھی بھی جو ان کے موقف ہیں ان میں کچھ نہ کچھ لچک یا ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری نظر آ رہی جس کا فائدہ سیدھا حکومت کو مل رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ اس وقت جو اب آج 10 گھنٹے بچے ہیں، ایک انقلاب مارچ کی جو ایک کال تھی طاہر القادری صاحب کی طرف سے، اس میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا گزشتہ رات کہ اب جو یہ حکومت نے اگر ہمارے مطالبات نہ مانے تو اس کے بعد جو ہے 10 گھنٹوں کے بعد پھر نیا لائے عمل اس کا اعلان کیا جائے گا. طاہر القادری صاحب آتے ہیں، مختلف ایشوز پر وہ بات کر رہے ہیں، تو اس پر اب 10 گھنٹے کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو تحریک انصاف کی طرف سے جو آزادی مارچ اس کا اجرا تھا اور رات کو جو ایک خطاب کیا عمران خان صاحب نے اور اس میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائے ورنہ کارکنوں کو نہیں روک سکوں گا، اب ٹیکس دوں گا، نہ گیس اور بجلی کے بل، تمام پاکستانی سول نافرمانی میں ساتھ دیں. اور دھرنے کا لگاتار انہوں نے ابھی بھی یہ موخر نہیں کیا، وہ دھرنا جاری ہے. اور اس میں جو سول نافرمانی کے حوالے سے ایک تحریک چلانے کا ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے، لیکن اس میں کتنا ساتھ دیا جا رہا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دیگر جو اپوزیشن ایون جماعتیں اور ایون جو خیبر پختونخوا میں ان کی الحاق کے ساتھ ان کی حکومت قائم ہے اور وہ جماعت اسلامی کی جماعت ہے، تو جماعت اسلامی بھی اس تمام جو آزادی مارچ ہے اس میں ان کا ساتھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور آہستہ آہستہ جو اب دوبارہ ایک الٹیمیٹم پہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے یا ایک جو سٹانس لے کر چلے تھے، اس میں اب دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے گی کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہوگی اور خاص طور پہ تحریک انصاف یا آزادی مارچ والوں سے وہ مذاکرات کرے گی. تو اگر یہ مذاکرات ہی کرنا تھے تو پھر یہ لانگ مارچ کی یا آزادی مارچ کا اس کو نکالنے کا کیا فائدہ. اور اتنے گھنٹوں سے عوام جو بیچاری، اور ایک تنقید عمران صاحب پہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ چند گھنٹے کنٹینر پہ گزارنے کے بعد وہ خود بنی گالا چلے جاتے ہیں، اور دور دراز سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ تنظیمی سطح پہ جو طاہر القادری صاحب کی جماعت یا ان کے اسٹوڈنٹس یا مدرسے کے لوگوں کو ایک تنظیمی سطح پہ جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ عام تحریک انصاف یا ایون کسی بھی سیاسی پارٹی کی اس طرح سے وہ تربیت نہیں ہوتی کہ کس انداز سے آپ نے جانا ہے، سڑک کے اوپر بھی کیمپ لگا لینے ہیں یا سڑکوں کے اوپر بھی کس انداز سے آپ نے رہنا ہے. تو یہ کمی ضرور نظر آ رہی تحریک انصاف کی طرف سے. لیکن آئندہ کے گھنٹوں میں کیا ہوگا یہ پوچھتے ہیں آج کے پہلے کالر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق بھائی مسوسن فیض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی مہربانی، بہت شکریہ شاہ صاحب. وہ کہتے ہیں نا آنکھ کان دا سونے کی موج، وہ مجھے بری طرح زکام بھی ہوا، میرا سور تھروٹ ہے. نہیں آپ آواز صاف ہے. آج اب تک ٹیلی ویژن کے سامنے برابر بیٹھا ہوا، میں نے ایسا برابر کبھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھا. تو بیٹھنا پڑ رہا ہے شاہ صاحب، اب مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوگا ابھی؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کہاں لچک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں عرض یہ کروں کہ ہم ہر کام میں دوسروں کو پچھلی بار یقیناً مجموعی طور پر، بلکہ آپ کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ طاہر القادری صاحب آئے اور وہ خود تو کنٹینر میں ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے رہے، تو باقی عوام ٹھنڈ میں ٹھٹھرتی رہی. اب تو سردیوں میں نہیں آئے، اب تو گرمیوں میں آئے ہیں. جی اب وہ ان کے ساتھ ہیں. اب ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ میں نے پراپر کھانا نہیں کھایا، سلائسر کھاتا ہوں. یہ بالکل صحیح ہے اور مجھے ان کی بات پہ اعتبار ہے. ٹھیک ہے. اب ابھی آپ نے فرمایا ایک لمحہ پہلے کہ بنی گالا چلا جاتے ہیں عمران خان. جی بعض مجبوریاں ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک عام آدمی اور ایک لیڈر کی زندگی بالکل بائنے ہی ہو، یہ ہم مثالیں دے سکتے ہیں. حضرت عمر کی مثالیں ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کرتے کا پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ عمر تم نے کرتا کیوں بنوایا ہے. لیکن وہی لوگ جو دوسرے روز وہاں آتے ہیں وہ فرعون کی طرح پیش آتے ہیں عوام سے. جو لوگ اگلے روز حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں، دوسرے روز وہ خود فرعون بنے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حکومت کی اتنی دیر حکومت نے کیوں کی؟ وہ ٹالنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ ٹالنا چاہتے ہیں. 7 دن سے وہ جو FIR ہے، جج کا جو فیصلہ ہے، حکم نامہ جو ہے
ان کو میاں شہباز اس نے دبائے رکھا ہے. اچھا ابھی شاہ صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 حلقے یا 2-4 حلقے یہ کچھ ہوا, بات تو تھی, انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا, 14-15 مہینے لگا دیے صرف اس پر کہ اس بات کو ٹالتے ٹالتے فیصلہ ہو جانا چاہیے. اگر ہم کرتے ہیں ایوب خان کی بات کرتے ہیں, لوگ ایوب خان کو قبر سے نکال کے ہم احتساب کریں گے, کہتے ہیں الگ سے ہونا چاہیے, بھٹو سے ہونا چاہیے, کہتے ہیں کہ بینظیر کی حکومت سے ہونا چاہیے. نہیں, آج ہونا چاہیے, ابھی ہونا چاہیے, ورنہ 3 پشتیں گزر گئی. میرے والد بزرگوار اللہ غریق رحمت کرے, میں میرے بیٹے 3 پشتیں 67 سال ہم انتظار کرتے رہے کہ پاکستان میں کوئی کسی کی حکومت بنے گی, لیکن جو آئے وہ اس راستے سے گزر کے آئے جو شفاف الیکشن کا طریقہ ہے, اس سے گزر کر آئے. میاں صاحب ہوں, غیر میاں صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے قطعاً اعتراض نہیں ہے, لیکن احتساب آج ناؤ ہیئر ڈسپارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا میں پوچھ رہا تھا شاہ صاحب کہ یہ شفاف نظام سب کی خواہش ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو عوام ہے, دیگر جو ان دونوں مارچوں کے علاوہ جو عوام بیٹھی ہے, ان کو یہ مسائل نہیں نظر آ رہے. ظاہر ان میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے, جماعت اسلامی بھی اپنے گھر میں ہے. جی وہ ذرا مختلف قسم کے ہیں مثال, ان کو بھی نظر آ رہے ہیں. اگر ہم نہیں بنا سکتے ہیں یہ خود, تو شوق کس وقت حضرت قائد اعظم علیہ رحمت نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. وہ اس وقت بھی نالاں تھے بعض لیڈروں سے, اور بالکل یہ ہوتا رہا ہے. اگر ہم ملک کو سنبھال نہیں سکیں تو ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو انڈیا میں کیوں پھنسا کے آگے ہیں؟ الگ کیا ہندوستان ایک یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو بہت بڑی بات نہ تھی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اگر آپ نہیں سنبھال سکتے ہیں تو نہیں سنبھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے ایسٹس جو دنیا بھر میں چھپاتے رہے. جو بھی آدمی اقتدار میں آئے وہ اس کا صرف دیکھیں 70 کروڑ کئی کروڑ لوگوں نے اربوں کے حساب سے پیسے لیے ہیں اور اسی حکومت میں معافی کرا دیے ہیں. یہ مثال ہے. میں آنیر کہتا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں خدا واحد کی قسم کر کے کہتا ہوں, جب میاں نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا ملک سنوارو قرض اتارو, میں نے ان کو ایک کوپن بھر کے دیا تھا. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں, آپ میری بات مانیے, میں نے کہا تھا میں اپنے مکان جس میں رہتا ہوں, پھر میری فیملی, ہم سڑک پر چلے جائیں گے, میں وہ مکان آپ کو دے دوں گا, لیکن مجھے یہ گارنٹی دیں کہ آپ نے اسے کہیں غبن نہیں کرنا ہے. ضرورت نہیں پڑی کسی کی, ہمارے سفارت خانہ میں کسی نے مجھے کم از کم ایک لفظ تو لکھے. سب چور ہیں, سب ڈکیت ہیں, جس کا جس بات چلتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جب بھی شفاف الیکشن ہو, ورنہ نہیں, اگر مارا ماری ہونی ہے تو اس سے انارکی بہتر ہے. جو عمران شاہ کہتے ہیں بالکل انارکی بہتر ہے. پرافر ملوکی ہونا چاہیے, پھر جس کی لاٹھی اس کی حیثیت نہ کوئی بلشل نہیں دینے. بہت شکریہ شاہ صاحب واٹفورڈ سے آپ آئے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی, میری بہن کو السلام علیکم. جی بہت شکریہ محمد علی صاحب لندن سے آپ ہمارے ساتھ. جی ہاں جی فروغ بھائی, میں جلدی 2 باتیں کروں گا. ایک تو میں اپنی بہن کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابھی میری بہن نے ذکر کیا تھا کہ سجدے میں جا کے قرآن کی وہ آیت مبارکہ پڑھی جائے, لیکن آپ انبیاء علیہ السلام سے لے کے امام حسین علیہ السلام سے لے تک اور جتنے بھی ہمارے امام آئے ہیں وہاں سے کسی سے بھی عمل نہیں یہ ملتا. قرآن پاک ہمیشہ قیام میں, رکوع میں کبھی نہیں, اور نہ سجدے میں پڑھا جاتا ہے. لیکن اس کی کریکشن کر دیجئے گا تو آپ کی مہربانی ہوگی. ہمیشہ قرآن پاک جو ہے قیام میں پڑھا جاتا ہے. اینی وے فروغ بھائی, اب آپ کے توجہ دلاتا ہوں کہ اب کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم کوئی بھی غیر جمہوری, کوئی بھی غیر آئینی کام جو ہے نا ہم وہ نہیں مانیں گے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں یہ کیا آئینی جیت کے آئے ہیں؟ یہ فراڈ سے الیکشن جیت کے آئے ہیں فروغ بھائی. نواز شریف صاحب قوم کا اور ملک کا ستیہ ناش مار رہے ہیں, اب ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب ان کے جانے کا ٹائم آ چکا ہے, اور سمپل بات ہے کہ ان کے جب یہ جائیں گے تو آگے بات چلے گی. یہ جو کمیٹیاں بنانا یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں قوم کا بھی, اور ہمارے اپنا جو نا کیا کہتے ہیں ملک کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں. تو اب مسلم لیگ سن لے, کان کھول کے سن لے, جتنا مزید ٹائم ضائع کریں گے اتنا ہی ملک اور قوم کا نقصان ہوگا. بہتر یہی ہے کہ آج ہی ڈیزالو کر دی جائیں. اور بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر فروغ صاحب یہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ایٹ لیسٹ اس قوم کو 2 سے 3 سال چاہیے
کہ وہ آ کے مکمل نظام دے شفاف الیکشن کا, اور پھر جا کے کہیں بات چلے گی. ابھی سید بادشاہ نے ابھی جو شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, وہ ملک سوارو, جب وہ نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا, یقین جانیے کہ میری بہنوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے تھے, یہاں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر وہ اکٹھا کر دے. آج تک کسی کو بھی نہیں پتا, نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ ملک سوارو اس کا وہ پیسہ کہاں چلا گیا. وہ سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں پڑا ہوا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ جو طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب ہیں, یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں یہ قوم کے لیے بہتر ہے. اور یقین جانیے کہ طاہر القادری صاحب نے جو مینشن کیا ہے کہ کتنے ہمارے پاس سورسز ہیں, کتنے کروڑوں اربوں ڈالر ہمارے پاس پڑے ہیں, اور میں اور فروغ بھائی اور میری بہن ہم یتیموں کی طرح ہم یہاں پہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا محمد علی صاحب, ایک جو چیز آپ قوم کی اور ملک کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر تو سوائے چند ہزار لوگوں کے اور کوئی بندہ یا قوم یا پورے ساری ابھی اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے, چوتھا دن ہے, تو قوم کو تو بس سوائے ٹی وی پہ وہ دیکھ لیں گے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن قوم کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اب اگر چینج لانے کی کچھ لوگوں نے بات کی ہے, کچھ لوگوں نے یہ ٹھانی ہے, تو دیگر لوگ اٹھ کے ان کے ساتھ نہیں آئے, حالانکہ اب رکاوٹیں بھی ختم ہو چکی ہیں. تو جب قوم اکثریت ہی نہیں چاہ رہی, آپ کی بالکل بات درست ہے. میری دو بہنوں کو اپنا لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر فیس کے اوپر گولیاں ماری ہیں, آپ نے نہیں دیکھا؟ میری 14 آدمی کو شہید کر دیا گیا ہے. لوگ معصوم بھی ہیں, لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ لوگ دلوں میں نہیں سوچتے, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی قربانی دیں گے وہاں پہ. وہ نہیں, وہ تو محمد علی صاحب جو اٹھے ہوئے ہیں آٹے میں نمک کے برابر, وہ تو اٹھے ہیں, لیکن جو 100 لوگوں کی لاشوں پہ جو لوگ نہیں اٹھتے, جو بے حس ہو چکے ہیں یا ابدی نیند سو چکے ہیں, تو وہ 14 لاشوں کے بعد وہ کیا اٹھیں گے بھائی؟ میں بالکل آپ کی توجہ دیتا ہوں, لیکن ہمارے پاس ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے, ہماری قیادت جو ہے وہ ملٹری بالکل دیکھ رہی ہے, اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے کہ اس حکومت نے پاکستانی عوام کو کس طرح دبا کے اپنا جو اس کو رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے. انہوں نے سب سے پہلے بربیت وہی کی جو دکھایا سین کہ ہم یہ کریں گے, اگر تو ہماری طرف آئے تو ہم یہاں تک کہ بچوں سے لے کے عورتوں تک نہیں چھوڑیں گے, ان کے اس کے اوپر گوشت ماریں گے. تو اس لیے ہماری پاک فوج دیکھ رہی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے, طاہر القادری, ایون کہ عوام کی آواز کے ساتھ ہے. وہ نواز شریف کے ساتھ بالکل نہیں ہے, اور ہم وہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ تعالی, اور نیا پاکستان دیکھیں گے. اس نئے پاکستان کے لیے ہوپ جو ملی ہے, انشاءاللہ تعالی پوری قوم جو ہے نا اپنا دل میں رکھے کہ ہم آگے چلنا ہے, اب ہم نے پیچھے نہیں جانا. بہت شکریہ محمد علی صاحب, بالکل اچھا میسج آپ کا. جی, میں اس بارے میں کہنا چاہوں گی بھائی, بہت شکریہ کہ آپ نے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس پہ تنقید کی ہے, آپ کی تنقید سر آنکھوں پہ. لیکن میں شاید آپ نے یہ میری بات سمجھی نہیں کہ جو میں نے بتائی تھی بات, وہ میں دوران نماز نہیں کہا ہے, میں نے کہا ہے جب آپ اپنی نماز کو ختم کر لیں, جب آپ اپنی نماز کو ختم کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے. تو یہ تصور میں اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو وہ اس کے بعد عمل پڑھتے ہیں, تو یہ اس میں شامل نہیں ہے, نماز میں شامل نہیں ہے, نماز کے بعد آپ نے پڑھنی تھی. بالکل صحیح. اور کیونکہ بریک کے نزدیک جا رہے ہیں, کالز ابھی آ رہے ہیں, لیکن میں ایک تصویر بھی دکھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو, اگر وہ تیار ہے. سیگمنٹ تصویر بولتی ہے ہمیں کہ 17 اگست کل گزری ہے, اور پاکستان پہ سب سے زیادہ حکومت کرنے والے صدر ضیاء الحق کی کل برسی تھی. اور چلیں وہ تو فوت ہو گئے جو لوگ ان کو ماننے والے, لیکن جو ان کے ساتھ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ابھی زندہ ہیں. اگر تصویر میں سٹل اگر ہمارے بھائی دکھا پائی. جی, ایک ہاتھ میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں, اور ایک ہاتھ منظور وٹو صاحب جو اس وقت پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہیں. تو یہ بھی ایک دیکھیں, پیپلز پارٹی والوں کے لیے ایک المیہ ہی ہوگا کہ جو قاتل تصور کیے جاتے ہیں ان کے قائد بھٹو صاحب کی ضیاء الحق کی شخصیت جو ہے, اور اب جو پیپلز پارٹی چل رہی ہے اس کے زوال کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ضیاء الحق کے ساتھی تھے یا جو بھٹو کے جن کو وہ قاتل سمجھتے ہیں, انہی کے ساتھی جو ہیں وہ اب ان کی قیادت کر رہے ہیں. یعنی پورا پنجاب صوبہ ایک پیپلز پارٹی کا اور اس کی صدارت ہونا وٹو صاحب کے پاس بڑی بات ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں, اور یہ انقلاب مارچ اور آزادی مارچ, اور یہاں پر انہیں دیکھیں پوری پرورش کے ساتھ اور پورا سیاست میں ان کرنے والی ایک ہی شخصیت ہے ضیاء الحق, اور پچھلے دنوں انہوں نے اعجاز الحق سے ملاقات بھی کی. لیکن ضیاء الحق کی برسی کے موقع پہ وہ ان کے کوئی فاتح خوانی کا انتظام نہیں ہوا, کسی چینل میں ان کی کوئی بات نہیں کی, اور نون لیگ جو ہے وہ بھی اس پر خاموش رہی. تو یہ دیکھ لیں, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ایک وقت ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا. ایک وقت تھا
کہ شاید ضیاء الحق کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑے فخر کی بات ہوتی ہوگی، لیکن اب ان سے کنارہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خود کو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو پرانے دھبے لگ چکے سو لگ چکے. اب بھی نواز شریف سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، وٹو صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں مجھ سے اب وہ نادانی تھی، غلطی تھی. ایون ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی سابقہ وزیر رہ چکے ضیاء الحق صاحب کے، لیکن موجودہ اس وقت میں اب کوئی بھی ضیاء الحق کا نام لیوا نہیں ہے. ہم ڈکٹیٹر یا عامر کی بات تو کرتے ہیں، فوج کی بات تو کرتے ہیں، لیکن فوج جب بھی آئی ہے اس نے کچھ ایسی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں جیسے 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے کی کہ اپنی پوری عوام کو اس جنگ میں جھونک دیا ایک فون کال کے اوپر. اور پھر جو ضیاء الحق صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں 79 میں جہاد کے نام پہ، وہی لوگ جو پالے ہوئے تھے وہ آج پاکستان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. تو ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں یا آمریت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آمریت کے جو نقصانات ہیں یا فوج کے جو نقصانات ہیں وہ آتی تو بہت ہی امیدیں دلا کر آتی ہے، 90 دن کے لیے آتی ہے، لیکن بعد میں بہت بڑے ایک انبار چھوڑ کے چلی جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں سیاست بہت برا، ایک ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ایک ورڈ جو ہے سیاست بہت برا ایک امیج جا رہا ہے، یا جمہوریت کو انہوں نے اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ اب جمہوریت جو راگ الاپتے ہیں تو یہ کینٹینرز یا یہ جیسے ہمارے بھائی بتا گئے کہ خواتین کو مار دینا، بیریئرز کے نام پہ قتل عام کر دینا، تو کیا یہ اصل جمہوریت ہے؟ اصل جمہوریت کے لیے ابھی قربانیوں کا وقت ابھی درکار ہے، قربانی اور بھی چاہیے. اور لیڈرشپ جو ہے وہ ابھی فی الحال دیکھیں طاہر القادری صاحب کے یہ جو گھنٹے پورے ہوتے ہیں ان کے اوپر کافی امید ہے، لیکن عمران خان نے جو رات کو اعلان کیا تھا لگتا ہے کہ اس کے بعد کافی جو لوگ ہیں ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ سول نافرمانی سے پہلے اگر وہ خود اس نظام کا حصہ بننے سے ہٹ جاتے، یعنی قومی اسمبلی سے وہ پہلے استعفیٰ دیتے، صوبائی جو ان کے پاس حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، پہلے وہ اس سے استعفیٰ دیتے، اس اسمبلی کو توڑتے. اس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ تھا، انہوں نے چوکا مارنے سے پہلے چھکا مارا ہے اور وہ بھی آگے نکل کے دیکھتے ہیں وہ سٹمپ ہوتے ہیں یا چھکا مارنے میں کامیاب ہوتے ہیں. واپس آ کر آپ کی بھی رائے ہم شامل کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.